बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। साड़ी गल हो गई से साड़ी गल गोल हो गई तक मामला सेनेट की करारदाद के बाद अब मामला बड़ा बढ़ चुका है। इलेक्शन होंगे यानी बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ आज जुम्मे के दिन दो बड़े वाक़यात से अब आपको बड़ी एहतियात करनी होगी। आरिफ अलवी का किरदार एक दफ़ा फिर अहम होने जा रहा है। सेनेट के इजलास पर मेरा बाप बड़ी तफसील से एक इंटरव्यू सुनेंगे जो सरदार गुरदीप सिंह से हुआ है, वो इसके बाद आप देखिएगा। ब्यूरोक्रेसी के रिटर्निंग अफसरान और अदलिया की अपीलों में जाने की आपस में बाइकआउट, उनके मामलात भी बिगड़ चुके हैं। और सुन्नी उलमा इत्तेहाद कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी को इस्लामाबाद में गौरी टाउन में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और वो इस दुनिया में अब नहीं। अब तमाम मजहबी और सियासी जमातों को भी साथ मिलाने का, इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा होगा। फ़िरका वाराना मामलात की तरफ भी मामलात जा सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ी अहम बात के इलेक्शन मुलतवी की वारदात से अब जो अपील का प्रोसेस है उससे रोकने की कोशिश है, इंतखाबी मुहिम से रोकने की कोशिश है। आपको अपना काम करना पड़ेगा, मकसद से हटना नहीं होगा। मेरे अजीज़ हमवतनों की तकरीर आप जब तक ना सुन लें, नवाज शरीफ को लंदन इलाज के दोबारा जाते हुए ना देख लें, इमरान खान को डेला जेल से बाहर आते हुए ना देख लें, उस वक्त आपने मैदान नहीं छोड़ना। बड़ी अहम खबर, एक शायर, वो हम कोई गुलाम तो नहीं, भक्कर का आसिम तन्हा वो शहीद हुआ है। मालूमात अभी उसकी आ रही हैं। 20 उसने तहरीक इंसाफ के लिए तराने लिखे, उसका नाम याद रहेगा, आसिम तन्हा। सेनेट की करारदाद, अब इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं इस सेनेट की करारदाद से इलेक्शन 8 फरवरी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मेरी कवर दिलशाद साहब से भी बात हुई, वो भी कह रहे हैं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता इसका बज़ाहिर जो है। लेकिन जो ही तहरीक इंसाफ के कागजात आप देखें मंजूर होना शुरू हुए, तमाम उम्मीदवारों के इस वक्त कागजात मंजूर होंगे। अभी सेक्रेटरी उमर अयूब के कागजात भी मंजूर हो गए। पेशावर से तकरीबन तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी खबर नहीं मिली 80% उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ट्रेंड ट्विटर पे चलना शुरू हुआ, सेनेट में फ़ौरन करारदाद मंजूर। शबखून का तरीका, ये वारदात का तरीका, मंजूर करवाने के फ़ौरन बाद सेनेट को गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी भी कर दिया। आमतौर पर सेनेट में 103 अरकान होते हैं, एक बाकायदा कोरम होता है, उसका एक एजेंडा होता है, एक सेशन का एक स्टाइल होता है। आज माफ़ कीजिएगा 12 के करीब सेनेटर करारदाद पे, और ये खान का सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के चक्कर में अपनी विंडो भी माफ़ कीजिएगा ऐसे कहते हैं करप्ट करवा चुके। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के केस में जो समाअत मुकम्मल हो चुकी है, उस पर भी फैसला महफूज है, यानी लिखा हुआ फैसला पहले से मिला हुआ है, वो पढ़ना है। ये जो सारी वारदात आपको दिखाई जा रही है, काजी साहब तो कह रहे हैं शॉर्ट ऑर्डर जल्द सुनाएंगे, आज नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कौम भी इतनी जल्दी ये पक्की यकजहती जो है वो नहीं सुन सकती यकजोई से। तो मतलब इनका ये कि ऐसे घटिया फैसले आपको पता है आवाम इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सारे वीलॉग मेरे देख लें पिछले, मैं आपको बार बार यही बात दोहरा रहा था कि खान, उसके उम्मीदवार और बल्ले का निशान, जब तक ये सिस्टम से बाहर नहीं करते इलेक्शन नहीं करवाएंगे। फिर यही बात सब लोगों ने तकरीबन की हुई। अगर ये मौजूद हुए तो फिर इलेक्शन मुश्किल है। काजी साहब को जो पैगाम दिया गया उस पर फिर काजी साहब ने अमल भी करके दिखाया। लेकिन काजी फायज चूंकि सुप्रीम कोर्ट की हद तक मामलात को मैनेज कर सकते हैं, नीचे मातहत अदलिया में अभी भी बहुत सारे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो नहीं मान रहे। इंतखाबात के अल्तवा को शुकूक शुबहात पर अलग, काजी फायज साहब का कहना था कि अपनी अहलिया से बात करें। अब पता नहीं इन 12 लोगों ने रात को अपनी बीवी से बात की कि नहीं। पत्थर पे लकीर भी था, सेनेट से करारदाद भी मंजूर करवा ली। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सादिक संजरानी साहब ने रात को अपने मिसेस सादिक संजरानी ने अपने खामन की बात सुनी होगी। सेनेट का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी करवाने के फ़ौरन बाद इन्होंने अपने सहाफ़ियों को इमरान खान को खुला छोड़ दिया। सेनेट जिंदाबाद, सेनेट जिंदाबाद, ये मतलब बाहर आ गया। मैं मतलब देखें इनका म्यार देखें, जितना बड़ा सहाफ़ी उतना बड़ा रॉन्ग नंबर। मुआशी इस्तेकाम का तसलसल, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी, तरीका एक ही है, इलेक्शन का एक माहौल बनाया जाए। मतलब कैसा माहौल? खुसरे न चाहेंगे, मस्त माहौल क्या बनाएंगे? आप क्या करेंगे? क्या किस बात पे लोगों को इलेक्शन पे लेके जाएंगे? चंद दिनों में कौन सी ऐसी किस्मत बदलेगी इलेक्शन लेट करवा के? सर्दियों में क्या वोट सुकड़ जाते हैं, मतलब डब्बे छोटे हो जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में रखे जो पैसे हैं वो बच्चे देना शुरू कर देंगे, या SIFC का जो फंड है वहाँ कोई मुर्गी है जो उसने अंडे देना शुरू कर दिए वो भी सोने के। मतलब सख्त ड्रामा, एक से एक बड़ा। जितना बड़ा इनका सहाफ़ी उतनी बड़ी उसकी वारदात। मतलब एक जमहूरियत का भी तर्जमा कर रहा था कि अक्सरियत की बात मानना जमहूरियत नहीं, और इसे अवार्ड भी मिला हुआ। अंदाज़ा करें कैसे कैसे लोग यकीन करें पहुँच गए हैं कहाँ तक। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी की मुलाकात मैं आपको पिछले वीलॉग में तफसील से बता चुका हूँ, आरिफ अलवी से जो हुई, बाकायदा तौर पर लिख के इन्होंने दे दिया मुआशी इमरजेंसी लगा दें, बस तफसील से मैंने आपको उस पर बात की। लेकिन इलेक्शन मुलतवी कराने की ये जो करारदाद है आज के एजेंडे में शामिल ही नहीं थी। एजेंडा बाकायदा तौर पर मुअत्तल करके सेनेटर दिलावर खान को फुल करारदाद पेश करने की इजाज़त दी गई। नमाज जुमा के बाद सेनेट का इजलास में नहीं होता, ज़्यादातर लोग निकल गए थे। अब पाकिस्तान की यहाँ भी तारीख उन्होंने बदली, और नून लीग की हमायत से ये सेनेटर दिलावर खान बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुंसलिक बना हुआ है। फिर फाटा के लोगों को मिला के उसकी हमायत भी करवा दी।
تحریک انصاف کے ایک سینیٹر یہ موجود تھے گردیپ سنگھ، افنان موجود تھا اور ایک پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھا، باقی لوگ جا چکے تھے۔ اب پاکستان کے نظام کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے کھوکھلا مصنوعی نظام، دیکھیں تین بڑے فورم ہیں نا، ایک عدلیہ، ایک پارلیمنٹ اور ایک سینٹ۔ اب یہاں عوام کی قسمت کے فیصلے، ذرا اندازہ کریں کہ جب کوئی چاہے صبح اٹھے ایک فون کال کرے، سینٹ کا ایجنڈا سائٹ پر کروائے، جو مرضی فیصلہ کروا لے، سینٹ میں ٹوٹل 12 لوگ موجود ہوں اور اس میں بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ، انہیں اٹھا کے ایک بہرہ مند تنگی بھی تھا، وہ بھی موجود تھا وہاں، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تو واردات کر دیں جب دل چاہے۔ گردیپ سنگھ نے مخالفت کی، انہوں نے فیک نیوز چلائی کہ جی تحریک انصاف کے سینیٹر خاموش تھے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، قرارداد جیب سے نکال کے پیپر، وہ آپ سنیں گے انٹرویو۔ اب یہ جنوری اور فروری میں کہتے ہیں جی سردی بڑی ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں حالات بڑے کشیدہ ہیں، کورونا کا پھیلاؤ بھی، حالانکہ پاکستان کے سارے الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے 4 گنا زیادہ معاملات خراب۔ فضل الرحمان زرداری، پرویز خٹک نگران گورنر پختونخوا کا، الیکشن کمیشن کے لوگ خود بھی یہ کہتے رہے، سینٹ میں لیکن انہوں نے یہ واردات کر دی۔ اس قرارداد کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، نگران وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسائل درست ہیں لیکن ہم مداخلت نہیں کر سکتے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے تاریخ دینا یا تبدیل کرنا۔ اب الیکشن کمیشن کے ساتھ نام ہی کمیشن لگا ہوا، وہ تو لوگوں کو پتا ہے، جس کے ساتھ کمیشن لگ جائے وہ پھر کمیشن والا معاملہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی خاموشی مجھے اب سمجھ نہیں آئی۔ ویسے تو یہ لوگ دیکھیں سارے نظام کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہوئے، یہ چاہتے جب تک عوام ہمیں لتر مار کے نہ نکالے ہم نے نہیں نکلنا۔ ایک بلے کو ہٹانے کے لیے، عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ یہ پی ٹی ایم کی تمام جماعتیں، بالخصوص نون لیگ، نواز شریف، ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف تو کبوتر بازی کر کے اپنے دکھاتے رہے جلسوں میں، لیکن اب طوطے اڑیں گے۔ اور یقین کریں اس وقت حالت یہ ہے ان کے سامنے الیکشن کا نام لیں، ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں، شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں، عوام کا نام سنتے ہی پلیٹلیٹس گرنا شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جمعے والے دن کے پاس دیکھیں تمام اداروں کی مرتب کی رپورٹ، جو تقریباً ہر فورٹ نائٹ 15 دن بعد ادارے مکمل کرتے ہیں، پولیس، ایف آئی اے، نیب، آئی ایس آئی، آئی بی، الیکشن کمیشن، وزارت داخلہ، سارے مطلب ایک جامع رپورٹ، اس کا لب لباب انہوں نے جو نکالا، وہ ان کی تمام منصوبہ بندی، تمام سازشیں، تمام چالیں ایک طرف، تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کلین سویپ، سندھ میں اور پنجاب میں مکمل سویپ، بھاری اکثریت سے۔ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بلوچستان میں شاید تحریک انصاف کو روک لیں گے، لیکن وہاں انہوں نے جب مولانا شیرانی کا گروپ کے ساتھ اتحاد اور جو ابھی خاص طور پر بلوچ دھرنا، تحریک انصاف کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اب انہیں لگ رہا کہ اب مکمل سسٹم ہاتھ سے نکل جائے گا، بالکل اب یہ لوگ اس قابل نہیں رہے کہ عوام پر قابو پا سکے۔ دیکھیں ایک طرف 76 سال کی طاقت اور آپ کو پتا ہاتھ سے نکلتی جائے، تو دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ اس عوام سامنے بیٹھی، چمن میں 78 دنوں سے لوگ بیٹھے ہوئے، انہیں قابو نہیں کر سکے، ہٹا نہیں سکے۔ اسلام آباد میں دھرنا ہوا، آج ڈاکٹر مہرنگ پہ انہوں نے پرچہ کر دیا، خیرپور میں۔ تیسری طرف گلگت بلتستان میں وہاں لوگ یادگار شہداء چوک جو ہے اسکردو میں، وہاں 10 دن سے احتجاجی دھرنے میں بیٹھے، وہ قابو نہیں کر سکتے۔ وجہ گندم پر سبسڈی باندھ، انہیں گندم پنجاب سے نہیں بھیجتے، ٹیکسز کی بھرمار ان پہ، تعلیم ان کی پہلے ہی ختم ہے، اب صحت کے نام پہ جو صحت کارڈ عمران خان نے تھے وہ بھی بند کر دیا انہوں نے۔ تو لوگ احتجاج میں ہیں، لوگ عوام اس احتجاج کو تحریک انصاف کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب یہ میڈیا جان بوجھ کر مین سٹریم پر تو چھپا لیتا ہے کیونکہ انہیں 10 ارب ملا ہوا ہے، جس کی ظاہر ہے ان سے یہی توقع کی جاتی ہے۔ قاضی فائز تو کہتا ہے میں تو میڈیا دیکھتے ہی نہیں، کہتا ضرور ہے یہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، اپنی ساری واردات لیکن اسی میڈیا پہ دکھاتا ہے، اسی لائیو سٹریم یوٹیوب چینل پہ چلتی ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کے لوگ اور پاکستان کی عوام بس اب یہ تھوڑا سا اگر صبر کر گئی تو یقین کریں یہ کچھ وقت کی بات ہے، یہ ریاست آپ کو خود اڈیالہ جیل میں جا کے خان سے معافی مانگتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ دیکھیں انہوں نے سارے وسائل، ساری طاقت استعمال کر دی ہے، اب ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں بچا، جو فارمولہ یہ لگا رہے ہیں پاکستان کی عوام سمجھ آتی ہے۔ اور بات صرف اب عمران خان کی نہیں، کیونکہ دیکھیں عمران خان نے ساری زندگی تو نہیں رہنا، کسی نے بھی نہیں رہنا، مسئلہ اس بدبودار نظام کا ہے، جو عمران خان آج کھڑا ہے اس بدبودار نظام کو بے نقاب کر چکا ہے، اب لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اور یہ طاقتور سمجھ رہے کہ پتہ نہیں عوام عمران خان کے لیے ابھی تک بھی احتجاج کر رہی ہے، معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے۔ حقیقت میں خان کا نظریہ لوگوں کے ذہن میں گھس چکا ہے، یہ نظام گلا سڑا بدلنا ہے، ان کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے خان کو تحریک انصاف کے چیئرمین شپ سے ہٹایا انہوں نے، امیدواروں کے کاغذات چھینے، بلے کا نشان چھینا، امیدوار اغوا کیے، انتخابی مہم نہیں چلانے دیے، جھنڈا نہیں اٹھانے دیا، نعرہ نہیں لگانے دیا، سب کچھ کرنے کے باوجود اب کوئی حل نہیں رہا، کیونکہ خان اور اس کی ٹیم کہہ رہی ہے آخری گیند تک لڑیں گے، اور اب ان کے پاس وکٹیں اٹھا کر میدان سے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا۔ الیکشن ملتوی کروانے کی یہ جو قرارداد جس سے ہونا کچھ نہیں، دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا، قمر دلشاد صاحب سابق الیکشن کمیشن چیف ہیں، ان سے میری بات ہوئی آج، قرارداد کا کوئی اثر نہیں، اور دیکھا جائے تو آسان حل تو یہی تھا کہ آپ اڈیالہ جیل جا کے خان کے پاؤں پکڑ لیتے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر خان کے پیر پکڑ لیں خان انہیں معاف بھی کر دے گا، وہ کہ اچھا چلو کراؤ الیکشن، آگے رول آف لا پہ چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں۔
جمہوریت کو، جمہور کو اس کا حق دو۔ اصل میں خیبر پختونخوا میں الیکشن کمپین سٹارٹ ہوتی دیکھی، امیدوار آتے دیکھی، پیٹ میں درد شروع۔ اب یہاں سب سے بڑا معاملہ جو چند دن کی بات ہے، ایک مرتبہ اگر چند دن کے لیے لوگ جو کہتے ہیں نا الیکشن ملتوی کر دیں، تو پھر پنجاب کے الیکشن 7 مہینے ہو گئے نہیں ہوئے دوبارہ۔ آپ کو اگلے 5 سال، 9 سال یا 11 سال انتخابات نہ ہوں، آپ کو اس میں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ ماضی میں آپ وہ تمام میرے عزیز ہم وطنوں کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں۔ ایوب خان نے تقریر کی تھی، اس کے شروع کے الفاظ اٹھائے، ضیاء الحق نے کی تھی اٹھائیں، مشرف کی تقریر کے الفاظ اٹھائیں، اس سے پہلے یحییٰ خان کی اٹھا لیں۔ تمام لوگوں کی یہی باتیں، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، نازک موڑ پر کھڑے ہیں، سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں، معاشی حالات تباہ ہیں، عرب دنیا سے تنازعات ہیں، سارے معاملات، مطلب ہمیشہ حالات وہی۔ سب سے بڑا نقصان دیکھیں خان کا نہیں ہے، پاکستان کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے بچوں کا مستقبل ختم ہو جانا ہے۔ الیکشن کے بعد ہمیشہ وہ جماعت سامنے آتی ہے جو عوام میں جڑیں اپنی بنا چکی ہو۔ اب میں یہاں پہ بندیال صاحب کے کردار کو یاد کروں گا، جس نے یہ 90 دن پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہ کروا کے ایسی تباہی اور بربادی کی ہے، یقین کریں 14 مئی اور پھر 7 نومبر کو، کہ یہ معاملہ چل پڑا۔ اب اگر یہ انتخابات ملتوی ہوئے تو یقین کریں کام اب فارغ سمجھیں۔ یہ غیر مسلم جج، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، یہ بھگوان داس کے فیصلے اٹھا کر دیکھیں، جسٹس کارنیلیس کے فیصلے اٹھا کے دیکھیں، آج بھی دیکھیں سینٹ میں گردیپ سنگھ کو دیکھیں۔ یہ جمہوریت کی بقا کی لڑائی ہے۔ آپ یقین کریں الیکشن ملتوی کروانے کی قرارداد کے خلاف ابھی ایک اس کا گردیپ سنگھ کا تو ووٹ آیا، بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے مٹانے کے لیے لوگ ہر حد پہ جائیں گے۔ اب قاضی فائز تو ایک طرف پارلیمنٹ کو دیکھیں سپریم کورٹ سے اوپر تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، پارلیمنٹ کہتا ہے جی جو فیصلہ کرے گی قاضی صاحب کہ میں مان لوں گا۔ اب پارلیمنٹ سپریم ہے، قاضی صاحب یہ فرما رہے ہیں ہر جگہ، اور نواز شریف کی اہلیت کے بارے میں پارلیمنٹ نے جلدی سے قانون بنایا، راتوں رات نواز شریف کو نیلی سے بچانے کے لیے قاضی صاحب ماننے کو تیار ہیں۔ اب اسی پارلیمنٹ نے، اسی نظام نے اب قرارداد پیش کر دیا، اب قاضی صاحب کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ کو دیکھیں گے، سینٹ کو دیکھیں گے۔ اور یہاں پر جو بڑا اہم معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دیکھیں جہاں سے کام خراب ہوا، ریٹرننگ افسران ان ٹریبونلز کے سامنے، عدلیہ کے ججز کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہے۔ الیکشن کمیشن نے خود اپنے ریٹرننگ افسران کو کہا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے معاملہ اپیل، اس میں پیش ہو جائیں۔ آپ کو ان ججز نے بلایا ہوا ہے اپلیٹ ٹریبونل نے، جا کے ان کو بتائیں کیا معاملہ ہے، کس طرح آپ نے ریٹرن کیے، کاغذات کیوں مسترد کیے۔ لیکن ریٹرننگ افسر جو کہ ایک پارٹی ہے کاغذات مسترد کرنے کی، الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران جانچ پڑتال کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں میں نہیں پیش ہو رہے، انکار کر رہے ہیں صاف۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنے ریٹرننگ افسران کو خط بھی لکھے چاروں صوبائی الیکشن، لیکن نہیں مانتے، وہ ٹریبونل کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ ظاہر ہے 2 نمبری وارداتیں ہیں ساری، کیا بتائیں آ کے وہاں۔ اب الیکشن کمیشن کی ایک طرف تو بے بسی کا عالم ہے اور بدماشی کا بھی عالم ہے کہ خان پر فرد جرم لگانی ہو تو چاروں کے چاروں اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں، اور جی ہمارے منشی صاحب کی توہین ہوگی، یہاں عدالت کے سامنے ان کا ریٹرننگ افسر پیش نہیں ہوتا، تو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی شعیب شاہین کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ تھا اسلام آباد سے، تینوں حلقوں میں ان کے منظور ہو گئے، عمر ایوب کے منظور ہو گئے، زلفی بخاری کے منظور، سب کے وہ جو روک رہے تھے سارے کے سارے منظور ہو گئے۔ ابھی علی مین گنڈا پور کے بھی اسے 10-11 جنوری کو جو بلایا گیا اس پہ منظور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اشتہاری ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو معاملہ اب الیکشن میں اتنے زیادہ امیدوار ہو، 2000 امیدوار رات کو انہوں نے دیکھ لیے، پشاور میں پھر جس طرح کی فضا بنائی وہ دیکھ لی، اس کے بعد انہیں نظر آ گیا یار اب تو بلے کا نشان بھی سپریم کورٹ سے مانا جائے گا۔ ایسے میں قاضی فائز چھوٹی سی ہلکی سی باریک واردات نواز شریف کو اہل کر دیں گے۔ لوگ تو کہتے کریں لڑائے نواز شریف کو الیکشن، وہ خود لڑنے پہ اب تیار نہیں، وہ تو خود بھاگنے کے چکر میں ہے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں کی سزا اللہ نہ کرے آئے، اور یہ لوگوں کو اچھا مایوس بھی کر رہے ہیں، الیکشن سے آپ پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ملتوی ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگ ڈٹے رہیں، جب تک میں نے آپ کو بتایا آپ کو نواز شریف جہاز میں بیٹھ کے لندن خان اڈیالہ سے باہر آتے وہ نظر نہ آئے، آپ کو اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹنا، آخری گیند تک لڑنا ہے۔ ابھی گلدیپ سنگھ سے میرا جو ہے انٹرویو ہے سینٹ میں، جو آج معاملہ ہوا اس کی پوری تفصیل سے آپ کے سامنے جو ہے وہ اگلے انٹرویو میں پوری، تب تک ہمیں ہو جائے گا یہ، تو پھر آپ دیکھیے گا اس میں کیا بات ہوئی۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔